Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. Hope you all are well and you must be having a good day too. Here is me Tuba Kamran and I have brought a novel for you. But before starting the novel, I have one request from you. If you have not subscribed to our channel, then subscribe quickly and also press the bell icon so that you will be the first to read or listen to such an amazing and interesting novels coming to our channel. So let's start now. Daryana Ishq, episode 12. आरिस, तुम बताओ, फ़ोन पर क्या कहना चाहते थे? निहाल ने साफ मौजू गुफ्तगू बदलना चाहा। निहाल के पूछने पर आरिस को अलहीना से हुई मुलाकात याद आई थी। पहले ये बताएं, मिस्टर लाशारी कहाँ हैं? आरिस पल भर में अपनी टोन बदलता मूड में आया था। कमरे में है, निहाल ने जवाबन कहा। आज मैं अलहीना लाशारी से मिला। आरिस ने फ़खरी अंदाज में अपना पूरा कारनामा सुनाया तो निहाल दिलचस्पी से उसकी सारी बात सुनता रहा। आरिस ने उसे अलहीना के मुतालिक हर बात बता दी थी जो वो नोट करता आया था। अच्छा, अज़ान के मुतालिक, मेरा मतलब अहन के मुतालिक कुछ पूछा उसने? निहाल ने खोजते लहजे में सवाल किया था। पूछा नहीं, मगर कहा बहुत कुछ। मोहतरमा कहती हैं कि मेरे साथ काम करने के लिए उन्हें यानी मिस्टर अहान को अपने मूड और एटीट्यूड को काबू करना होगा। आरिस ने दांतों की नुमाइश करते हुए अरीना के अल्फाज निहाल के सामने कहे तो वो मुस्कुरा दिया। यार, ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, आरिस ने बात जारी रखते हुए कहा, ये जाने बिना कि उनकी आवाज़ सुनकर अपने कमरे से निकलता अजान उनके आखिरी अल्फाज सुन चुका था और उसका मूड अरीना लाशारी के फरमुदात सुनकर मज़ीद बिगड़ा था। अरे आप? आरिस उसे देख कर संभला था और अपनी हंसी को काबू में करने को लब दबा दांतों तले दबा गया। जितना इंटरेस्टिंग ये सब तुम्हें लग रहा है आरिस, हकीकतन इससे ज़्यादा तल्ख है। कहते हैं किनारे पर खड़े रहकर कभी समंदर की गहराई नहीं नापी जा सकती। वो कहकर उसकी जानिब आया था और उसका कंधा थपक कर उसके तासुरात को नॉर्मल करना चाहा, जो ख़ुद उसकी ही बात से बिगड़े थे। अपनी ज़िंदगी जियो आरिस, बेकार की बातों में अपनी ज़िंदगी और वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि जब ज़िंदगी की हकीकत हमारे सामने खुलती है ना, तो इंसान का दिल चाहता है कि जीना छोड़ दे। असान की बात पर आरिस और निहाल में ना समझ नज़रों का तबादला हुआ था। वो अपनी बात कहकर एक नरम मुस्कुराहट उनकी जानिब उछालता वापस पलट गया था। कहीं कुछ तो ऐसा हुआ है जो हम में से कोई भी नहीं जानता, निहाल ने तबसरा किया था। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बिलावजह कोई इंसान ऐसा नहीं हो जाता जैसे ये अलीना लाशारी के आने के बाद हुए हैं। आरिस ने भी समझते हुए उसकी बात से इत्तेफाक किया था। अपने कमरे में आते ही वो अलीना के अल्फाज सोचने लगा। पहले आयशा और अब आरिस की ज़बानी, वो अल्फाज जो उसने ख़ुद तो अलीना की ज़बान से नहीं सुने थे, मगर उन अल्फाज की अदायगी का अंदाज़ वो बहुत अच्छे से पहचानता था। पहले जो अलीना लाशारी उसे तल्ख से तल्ख बात कह जाया करती थी और अजान लाशारी उन्हें तबरुक समझकर सर आँखों पर रखता था, आज उसी अलीना लाशारी की छोटी से छोटी बात उसे गुस्सा दिला रही थी। लगता है मिस लाशारी से एक तफसीली मुलाकात का वक्त हो गया है। अजीब लहजे में ख़ुद को लामी करता वो अलीना से मुलाकात करने का मौसम इरादा कर गया था। सुबह का सूरज अपने साथ नए वाक़यात को लिए आज बादलों पर सबकत लेता जलवागर हुआ था। राजा आफ्ताब मलका कोहसार पर अपनी गरम गरम धूप से नवाज रहा था, पूरी शान से आसमान के सीने पर चमक रहा था। इतने दिनों बाद सूरज की आमद से हर जी रूह जैसे जिंदा सा हो गया था। दरख्तों की डालियां झूलते हुए जैसे सूरज की हरारत को अपने ऊपर महसूस करती खुशी का इजहार कर रही थी। अलीना लाशारी सुबह ही सुबह तैयार होती इस्लामाबाद के लिए निकल चुकी थी। दूसरी जानिब अजान लाशारी आज अलीना लाशारी से मिलने का इरादा रखता था। वह अब मज़ीद छुप कर नहीं बैठ सकता था। उसे अपने माजी की जानिब भी कदम बढ़ाने थे और साथ ही साथ हाल को भी साथ लेकर चलना था। वह अपने मुकर्ररा वक्त पर ख़ुद को अहान कमाल ख़ान के रूप में ढालता ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वह हमेशा से पुरकशिश और जाज़िब नज़र था, मगर उसके अंदर की नरमी और चेहरे की मुस्कुराहट कहीं खो गई थी और उनकी जगह उसके चेहरे पर छाई गहरी संजीदगी और माथे पर डेरा डाले पल उसको मज़ीद बारोब बनाते थे। पहले जिस अजान लाशारी से लोग हर बात दिल खोल कर कह सकते थे, अब उसी अजान लाशारी से बात करने के लिए मुकाबिल को बार बार सोचना पड़ता था। उसने लोगों को अब खुद तक रसाई देना तर्क कर दिया था। रेडी? निहाल ने उसके कमरे के खुले दरवाजे से झांक कर देखते हुए इस्तफसार किया था। यस,
خود پر پرفیوم چھڑکتا وہ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر سری سے نظر ڈال کر پلٹ گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ آفس چلوں، عارض نے اس کے باہر آتے ہی کہا۔ وہ جان چکا تھا کہ آج الینا لاشاری آفس آنے والی ہے۔ وہ اس دلچسپ ملاقات کے انتظار میں تھا۔ کیوں، یونیورسٹی کا کام مکمل ہو گیا؟ نہال نے جانچتی نظروں سے عارض کو دیکھا۔ اذان کے موڈ کے پیش نظر اس نے عارض کو پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی۔ نہیں، تھوڑا سا رہتا ہے، تھوڑی دیر بعد آفس سے نکل کر مکمل کر لوں گا۔ عارض پوری تیاری میں تھا، اس لیے اس کے پاس ہر سوال یا اٹھائے جانے والے ہر اعتراض کا جواب تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر شام تک لوٹ جانا، بابا نے شام میں اسلام آباد آنا ہے، ان کی میٹنگ ہے۔ نہال نے سرسری سے انداز میں کہا تو وہ تینوں آگے پیچھے باہر آ گئے۔ نہال نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی جبکہ اذان پیسنجر سیٹ پر برجمان تھا اور عارض بیک سیٹ پر پھیل کر بیٹھ گیا تھا۔ ادھر ادھر کی باتوں میں راستہ کب گزر گیا انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا۔ وہ تینوں ایک ساتھ آفس میں داخل ہوئے تو سبھی نظروں میں ان تینوں ہینڈسم نوجوانوں کو ایک ساتھ دیکھتے ستائش ابھری تھی، مگر آج سب کی توجہ کا خاص مرکز عارض کمال خان تھا۔ گڈ مارننگ سر۔ مسٹر سرفراز ایک خیر مقدمی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی جانب آئے تھے۔ ادینہ نہیں پہنچی؟ نہال نے فوراً سوال کیا تھا۔ جی میم ابھی نہیں آئی، مس عائشہ کہہ رہی تھیں کہ انہیں آتے ہوئے تھوڑی دیر لگ جائے گی، مسٹر سرفراز کہتے ہوئے ان کے ساتھ ہی کیبن میں آئے تھے۔ میٹنگز کا اسکیجول بتاتے ہیں، اذان نے نشست سنبھالتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ پورے آفس میں صرف مسٹر سرفراز تھے جو اذان کے سچ سے واقف تھے۔ سر 10 بجے آپ کی مسٹر خانزادہ کے ساتھ میٹنگ ہے۔ مسٹر سرفراز انہیں مطلع کر رہے تھے۔ باقی ساری تیاری مکمل ہے، آپ یہ فائل بھی کراس چیک کر لیں۔ سرفراز صاحب نے فائل اس کی جانب بڑھائی تو اس نے سر کے اشارے سے ہاں کہتے اسے تھام لیا تھا۔ آج الینا آئے گی، پلیز اس سے مل لینا، نہال نے سرفراز صاحب کے جاتے ہی کہا تھا۔ سری سے انداز میں ہنکارا بھرتے وہ فائلز پر نظر دوڑانے لگا۔ سامنے بیٹھے دونوں لوگ اس کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ وہ خود کو پوری طرح مسرور کر چکا تھا۔ کمال انڈسٹریز میں کام کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اذان لاشاری کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ بنا کچھ کیے ان کے ساتھ رہے۔ وہ اگر 2 سال سے اہان کمال خان کے روپ میں رہ رہا تھا تو وہ ان کے بزنس کے لیے بہت فائدہ مند بھی ثابت ہوا تھا۔ یوں اس کی انا کی بھی تسکین ہو رہی تھی کہ وہ کسی کے مفت کے ٹکروں پر نہیں پل رہا تھا۔ وہ پرجوش سی کمال انٹرپرائزز کے آفس پہنچی اور لفٹ کے ذریعے 4تھ فلور کی جانب بڑھ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج اسے اس کی زندگی کا سب سے بڑا شوق ملنے والا ہے۔ اپنے لیے مختص کیے گئے کیبن میں جا کر اس نے اپنی چیزیں رکھیں اور پھر کچھ سوچ کر ادیرہ سے بات کرنے کے لیے اپنے کیبن سے نکل آئی، جہاں سامنے ہی اسے عائشہ کھڑی ملی تھی۔ ہیلو عائشہ، الینا نے پروفیشنل انداز میں کہا تھا۔ گڈ مارننگ، عائشہ نے مسکرا کر اسی انداز میں کہا تھا۔ ٹو یو ٹو، مس ادیرہ کہاں ہیں؟ مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ الینا نے فوراً کام کی بات کی تھی۔ ادیرہ میم تو تھوڑی لیٹ آئیں گی، عائشہ نے اسے اطلاع دی تھی۔ اچھا، اور مسٹر اہان وہ آفس آئے ہیں؟ کچھ سوچ کر الینا نے پھر سے سوال کیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اسے کال کر کے کام کے سلسلے میں نہ صحیح اسے آفس آنے کا ہی کہے گا، مگر وہاں سے مکمل خاموشی اسے عجیب لگی تھی۔ وہ وجہ سے نا واقف تھی اور وجہ اس کی دنیا ہلا دینے والی تھی۔ جی اہان سر اور نہال سر دونوں میٹنگ میں ہیں، عائشہ کے بتانے پر الینا نے ایک سرسری نظر نہال اور اہان کے کیبن کے باہر لگے شیشے کے دروازے کی جانب ڈالی، جہاں اندر سربراہی کرسی پر عارض بے فکری سے بیٹھا جھولے لے رہا تھا۔ اوہ، تو مسٹر پروفیشنل کا بھائی بھی آیا ہے، اچھا ہے، آج اس کے سامنے ہی اس کے بھائی کا پروفیشنلزم بھی آ جائے گا، تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹک کر کہتی وہ آگے بڑھ گئی۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے بڑھی تھی جب عین سامنے بنے میٹنگ روم کا دروازہ کھلتا کافی بوائے اندر سے باہر نکلا تھا اور دروازہ کھلنے پر ایک غیر یقینی منظر الینا لاشاری کو پتھر کا کر گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا، اس کا دل سینے میں جیسے پھڑکنے لگا تھا۔ وجود پر ایک کپی سی طاری ہو گئی تھی۔ کچھ مناظر آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے، وہ جلی ہوئی لاش اور قبر کے کتبے پر لکھا نام جنہیں وہ اب تک نہ چاہتے ہوئے بھی سچ مانتی آئی تھی، وہ ایک جھوٹ کی مانند اس کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ٹرانس کسی کیفیت میں چلتی میٹنگ روم کے دروازے تک آئی تھی۔ اندر موجود شخص کی اب دروازے کی جانب پہنچ تھی۔ وہ پوری توجہ سے سامنے اسکرین پر نظر آتی تصاویر پر اپنے آئیڈیاز پیش کرتا سب کو اپنے آپ میں الجھائے ہوئے تھا۔ کسی نے الینا لاشاری کا اندر آنا نوٹ نہیں کیا تھا،
جو بت بنی بڑی سی اسکرین کے سامنے کھڑے مرد پر نظر گاڑے ہوئی تھی۔ اسے یہ سب نظر کا دھوکہ لگ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ جس انسان کو وہ لوگ 2 سال سے مرا ہوا سمجھ رہے تھے، وہ سامنے زندہ سلامت کھڑا تھا۔ ایسا ممکن نہیں تھا۔ الہینہ کو لگا سامنے کھڑا شخص اس کا وہم ہے۔ کیا وہ اذان لاشاری کو خود پر اتنا سوار کر چکی تھی کہ اب اسے وہ نظر آنے لگا تھا؟ پریزنٹیشن ختم ہوتے ہی تالیوں کی آواز نے جہاں الہینہ کا سکتہ توڑا، وہیں اذان بھی پلٹ کر ان سب کی جانب مڑا تھا اور اس کی نظریں دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑی الہینہ کی نظروں سے ٹکرائی تھیں۔ کچھ پل وہ دونوں بت بنے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ الہینہ کے چہرے پر بے یقینی تھی تو اذان کے چہرے پر الجھن اور آنکھوں میں سرخی تھی۔ وہ الہینہ سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر یوں میٹنگ روم میں انویسٹرز کے سامنے وہ کوئی ڈرامہ نہیں چاہتا تھا۔ سب اسے پریزنٹیشن کی کامیابی پر مبارکباد دے رہے تھے۔ ان سب سے ہاتھ ملاتے وہ الہینہ کی جانب بھی متوجہ تھا۔ وہ لوگ اسے آہن کہہ رہے تھے اور یہ بات الہینہ کے لیے ناقابل یقین تھی۔ کیا وہ اتنی دیوانی ہو گئی تھی کہ آہن میں اسے اذان لاشاری کا چہرہ نظر آ رہا تھا؟ الہینہ اور اذان کی ایک دوسرے میں محبت کو سب نے محسوس کیا تھا۔ جب پاس کھڑے نہال نے اذان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے صورتحال کا احساس کروانا چاہا، اگلے ہی پل وہ ایکسکیوز می کہتا برق رفتاری سے الہینہ کے جانے پڑا تھا۔ وہ جو بت بنی ابھی اس سب کو سمجھنے کی سے قاصر تھی، اذان کو اپنی جانب آتا دیکھ کر وہ بے یقینی سے چند قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اذان؟ اس کے لبوں سے اس کا نام تو نکلا تھا، مگر آواز اتنی مدھم تھی کہ کسی تک پہنچنے سے قبل ہی اذان اسے کوہنی سے تھامتا اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ وہ چپ چاپ کسی روبوٹ کی طرح اپنے بازو پر اس کا لمس محسوس کرتی اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ آفس کے سبھی لوگ مڑ مڑ کر اس منظر کو زوم آئینی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جہاں ان کا مالک احان کمال ایک نئی امپلائی کو اپنے ساتھ لیے جا رہا تھا۔ ان کے درمیان کیا چل رہا تھا، یہ سوال وہاں موجود سبھی کے ذہن میں جھلملانے لگا۔ الہینہ کی حالت سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ وہی الہینہ لاشاری ہے جو اپنی باتوں اور رویے سے ہی مقابل کا اعتماد ڈگمگا دیتی تھی۔ نہال اپنے انویسٹرز کے سوالوں کے جواب دینے لگا جو ابھی کچھ دیر قبل ہوئے سین سے متعلق اپنی حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ آفس میں داخل ہوتی ادھیرا نے بھی یہ منظر دیکھا تھا جب اذان الہینہ کو میٹنگ روم سے لاتا اسے کیبن کی جانب گیا تھا۔ الہینہ کی حالت دیکھنے لائق تھی، جو اذان کے چہرے پر نظر جمائے اس کے رحم و کرم پر اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اذان نے اسے اس کے ہی کیبن میں لا کر ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا تھا۔ الہینہ ہنوز بے یقین سے اذان کو دیکھے جا رہی تھی۔ یہ تم ہو اذان؟ وہ آنکھوں اور لہجے میں حیرت سموئے اس کی جانب بڑھی تھی۔ اذان کو اس سے ایسے ہی رد عمل کی توقع تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ اب اس کے مزید قریب آتی اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اذان نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے اجتناب برتا تھا۔ اذان؟ وہ اس کے چہرے کو چھو کر اس کی موجودگی کا یقین کرنا چاہتی تھی۔ الہینہ نے اذان کے چہرے کو چھوا تو اس کے ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ آر یو ریئل اذان؟ اس کے ہونٹ کانپے تھے، یقین اور بے یقینی میں جھولتی اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ کب سوچا تھا اس نے کہ کبھی وہ قبر میں سوئے مردے کو اپنے سامنے زندہ کھڑا دیکھے گی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم ہمارے اذان ہو؟ وہ اذان کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنی بے یقینی کا اظہار کر رہی تھی۔ اذان نے آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا، جو اب اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھو کر دیکھتی گنگو کی کیفیت میں گھری تھی۔ آنکھوں میں خوشی اور آنسو ایک ساتھ عجیب منظر پیش کرتے اذان کو بے زبان کیے ہوئے تھے۔ وہ بھی بت بنا الہینہ کو سمجھنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اسے الہینہ کی حیرت تو سمجھ آ رہی تھی، مگر آنسوؤں بھری یہ خوشی اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ الہینہ لاشاری اس کے لوٹ آنے پر حیران تو ہو سکتی تھی، مگر خوش نہیں، اور ابھی تو وہ الہینہ کے الفاظ پر غور نہیں کر پا رہا تھا اور نہ اس کی دلی کیفیت سے واقف تھا۔ اسے کیا علم کہ الہینہ لاشاری نے کس قدر شدت سے اس کے ایک بار یوں اپنے روبرو آنے کی دعائیں مانگی تھیں۔ دفتر کے باہر کھڑے لوگ گلاس وال کے پار سے دلچسپی سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، اور خاموش کھڑی ادھیرا کو دیکھ کر وہ لوگ اس ساری صورتحال کو کوئی اور ہی رنگ دے رہے تھے۔ اگلا ہی پل حالات کو مزید زومائنے بنا گیا، جب الہینہ لاشاری حیرت و استعجاب میں گھری اپنے حواس کھوتی زمین بوس ہونے کو تھی، جس سے آگے بڑھ کر اذان اپنی باہوں کا سہارا دیا تھا۔ وہ شاید اذان کی موجودگی قبول نہ کر پا رہی تھی، وہ جسے بس ایک بار اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی، آج اسے یوں روبرو پا کر خود اپنے حواس کھونے کے در پہ تھی۔ اسے سنبھالتے ہوئے اذان لاشاری کے غصے کی جگہ الجھن نے لے لی۔ وہ یہ سب نہیں چاہتا تھا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ الہینہ لاشاری بے ہوشی کی حالت میں اذان لاشاری کے سینے سے لگی کھڑی تھی، جسے تھامتے ہوئے اذان نے اسے اپنی مضبوط بازوؤں کا سہارا دے رکھا تھا، اور اس کا دل عجیب انداز میں احتجاج کر رہا تھا۔
خود پر 1000 پہرے لگانے کے باوجود بھی وہ اسے یوں دیکھتے اپنے دل کو ڈوب کر ابھرنے سے نہیں روک پایا تھا۔ اس کے کپ کپاتے ہونٹ، لرزتی پلکیں اور ٹھنڈا پڑتا وجود اذان لاشاری کا امتحان لینے کے در پہ تھا۔ الہینہ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اذان نے الہینہ کا گال تھپک کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، جس کی پلکوں پر ٹھہرے آنسو اب گالوں تک آ چکے تھے۔ کیا مصیبت ہو تم الہینہ لاشاری، جب دور تھیں تو بھی اور اب سامنے ہو تو پھر بھی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اپنے سینے سے لگی کھڑی الہینہ کے آنسو پوشتا کوفت کا شکار ہوا۔ دراصل کوفت اسے الہینہ کی بے ہوشی سے نہیں بلکہ اپنے دل کی دھمالوں سے ہوئی تھی۔ الہینہ کا سارا وجود برف کی مانند ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اذان کو اچھے سے علم تھا کہ الہینہ کو اکثر بی پی لو کا مسئلہ رہتا تھا، اور ابھی بھی جس طرح اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا، اس سے پورا یقین تھا کہ الہینہ کا بلڈ پریشر ڈراپ کر گیا ہے۔ اسے ہاسپٹل لے جانے کے ارادے سے اس نے الہینہ کو اپنے بازو میں اٹھایا اور فوراً باہر کی جانب لپکا تھا۔ آج جو اسی وقت ہونے والے ہنگامے سے آگاہی ملنے پر باہر آیا تھا۔ بے ہوش ہوئی الہینہ کو اذان کی باہوں میں دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب آیا تھا۔ انہیں کیا ہوا؟ آرز نے پوچھا۔ تب تک ادھیرا اور نہال بھی اپنے کلائنٹس کو بھیج کر ان کی جانب آ گئے۔ معلوم نہیں، عجیب چڑچڑے لہجے میں کہتا وہ الہینہ کو سنبھالتے ہوئے لفٹ کی جانب بڑھا تھا۔ اس کا لہجہ اور اس کا عمل آپس میں کچھ میل نہ کھاتے تھے۔ ادھیرا اور آرز بھی اس کے ہمراہ آئے تھے، جبکہ نہال کو ادھیرا نے آفس میں رکنے کو کہا تھا۔ وہ تینوں الہینہ کو قریبی ہسپتال لے آئے تھے، جہاں ڈاکٹر نے اس کے بی پی کے لو ہونے کی تصدیق کر دی تھی۔ وہ ابھی نیم بے ہوشی تھی، کمزوری کے باعث اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے مطمئن کرتے الہینہ کو ڈرپ اور طاقت کے انجیکشن لگا کر اسے ایک دن ہاسپٹل رکھنے کا ہی مشورہ دیا تھا۔ ہوا کیا ہے انہیں؟ آرز نے پھر سے اذان سے سوال کیا، جس نے اپنے چہرے کی فکر مندی کو بہت اچھے سے چھپا رکھا تھا۔ اسے لو بی پی کا ایشو ہے، جب احتیاط نہیں کرتی تو بی پی ڈراپ ہو جاتا ہے۔ اذان نے پہلی بار ان کے سامنے الہینہ کو لے کر پرسکون انداز میں کہا تھا۔ لگتا ہے تمہیں دیکھ کر کافی شوق لگا ہے اسے۔ ادھیرا نے اپنی رائے کا اظہار کیا تو اذان کی آنکھوں میں کچھ دیر قبل والا الہینہ کا حیران و پریشان چہرہ چھن سے اتر آیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، جس شخص کو مرا ہوا سمجھ کر 2 سال تک اس کی قبر پر اپنے ہاتھوں سے پھول چڑھائے جائیں اور پھر وہ اچانک سے آپ کے سامنے زندہ کھڑا نظر آئے تو شوق تو لگتا ہے۔ آرز کا تبصرہ اذان کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ لے آیا تھا۔ اس پر اسے کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ خیر، مجھے واپس جانا ہے، تم ابھی یہیں رکنا، اذان آرز کی جانب دیکھتا ہوا کہہ کر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے انداز کا اچانک بدلاؤ ادھیرا اور آرز کو نظروں ہی کے تبادلے پر مجبور کر گیا تھا۔ الہینہ کی جانب سے بے فکر ہوتی ادھیرا بھی اذان کے ہمراہ واپس آفس چلی گئی تھی۔ آئی ایم سوری، آفس میں تمہیں ہماری وجہ سے آکورڈ فیل ہوا ہوگا۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے اذان نے پیسنجر سیٹ پر بیٹھی ادھیرا سے کہا۔ اس کا اشارہ سمجھتے ادھیرا پھیکے سے انداز میں مسکراتی تھی۔ تمہیں سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج نہیں تو کل ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ تم اہان نہیں ہو، اور ہم دونوں تو اچھے دوست اور بزنس پارٹنر تو ہو سکتے ہیں، مگر اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ سانس لینے کو رکی تھی۔ مجھے سچائی کا سامنا کرنے سے ڈر نہیں لگتا اذان۔ ہم سب کے پاس جو وجہ ہے اس کے چلتے ہم ایک جھوٹی زندگی جی رہے ہیں، اور یہ فیصلہ بھی ہمارا ہے۔ یو بیٹر ناٹ بی سوری۔ کچھ توقف کے بعد ادھیرا نے فراغ دلی سے کہتے اذان کی شرمندگی کو مٹانا چاہا تھا، مگر پھر بھی فی الحال آفس میں سب کو لگتا ہے کہ ہم دونوں، وہ کہتے کہتے بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ جو بات تم اپنے منہ سے کہہ نہیں سکتے اذان، اس کی فکر بھی اپنے دماغ سے نکال دو۔ ادھیرا نے کندھے اچکاتے ہوئے بظاہر لاپرواہی سے کہا، مگر اذان جانتا تھا کہ یہ حوالہ اور موضوع دونوں ہی بظاہر مضبوط اس لڑکی کو کتنا کمزور کر دیتا تھا۔ ہر وقت خود کو مضبوط ظاہر کرنا بھی میرے نزدیک بزدلی ہے۔ کبھی کبھی کسی کے سامنے اپنا دکھ کہہ دینا چاہیے۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے اذان نے کہا تھا۔ لک ہو از ٹاکنگ۔ ادھیرا کا جواب برجستہ تھا، جس نے اذان کو بلا جواب کر دیا تھا۔ وہ ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈال کر واپس باہر دیکھنے لگا تھا۔ جی تو کیسی لگی آپ کو یہ والی قسط؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ارے رکیے، ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہم نے سوچا ہے آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز۔ تو کیا سرپرائز ہے وہ؟ سرپرائز یہ ہے کہ اس ویک آپ کو
لگاتار 3 دن در آئینہ عشق کی قسط پڑھنے کو ملے گی، ہے نا مزیدار سا؟ تو اب جلد ملوں گی آپ سے اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔